बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 सितंबर साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है और आज का प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल। और उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि दादा पोतो शो चूंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होने वाला प्रोग्राम है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सादा अंदाज में मैसेज के लिए दी जाती है। बराए मेहरबानी यहाँ पर दी जाने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत करें, बाइंग सेलिंग मत करें। हम आपको सिर्फ असिस्ट करते हैं, फैसला आपका अपना होना चाहिए। क्यों ये अपना अच्छा ठीक है ना पस मंजर और पेश मंजर का पता नहीं होता, उसके बगैर ट्रेड करते हैं और फिर व्हाट्सएप पे आके इल्जामात भी देते हैं कि आपके कहने पे ये शेयर खरीदा था तो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बात ये है कि हमने जब निशात चुनिया की बात की थी उस वक्त या उस दिन वो 22 रुपए पे था, अब वो बढ़ के 24-25 तक चला गया। हाँ जी, मेरा हाल है वहां तक चला गया। तो अब आपका हो गया इस दौरान। अब आपका खरीदना बेकार है जी। तो ये इसके जरा टेक्निक को समझा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, पहला मैसेज हसन मुनीर का है। पूछते हैं दादाजी फरमाइएगा कि पाकिस्तान से बाहर रकम ट्रांसफर करने का कानूनी तरीकाकार क्या है? मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं और पिछले 25 साल से दुबई में मुलाजमत कर रहा हूं। अब यहाँ के हालात की वजह से कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक घर है जो बेचकर रकम दुबई या कनाडा कानूनी तरीके से मुंतकिल करना चाहता हूँ। देखिए उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप करेंसी एक्सचेंज के पास जाएंगे और करेंसी एक्सचेंज वाला जो है वो आपसे वो रकम ले लेगा और उसके एवज जो भी कनेडियन डॉलर है या जो अमेरिकन डॉलर है वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा या आपके अकाउंट में जमा करवा देगा। एक तो ये तरीका है। और मेरा ख्याल है ये $1,00,000 तक तो वैसे वो तो करोड़ों में भी कर देते हैं, लेकिन $1,00,000 अगर उस मुल्क को कोई मसला नहीं है ना आपका $1,00,000 लैंड करने में, जी ठीक है ना, तो आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये पिछले दिनों ना अल्लाह आपका भला करे अपना ये $1,00,000 से ऊपर जाए तो फिर सरकार पूछती है कि हाँ पाए। लेकिन जो आप करेंसी एक्सचेंज डीलर की बात कर रहे हैं उसके थ्रू होने वाली जो ट्रांजैक्शन है वो हुंडी हवाले में आती हैं। हाँ, वो कानूनी तरीका नहीं है। कानूनी तरीका सरकार ने उधर से आंख बंद की हुई है। सरकार ने उधर से आंख बंद की हुई है। सरकार उनको तंग नहीं करती तो ठीक है। बैंक के पास जाए और टीटी लगवाएं। बैंक के पास जाएंगे, टीटी लगवाएंगे, सरकारी रेट पे लगेगी। मतलब पहली तो बात ये होगी वो $2-3 आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर जो आजकल सवाल पूछने बैंक पूछते हैं वो फिर लंबा सारा परफॉर्मा वो फिल करें और सुकून के साथ लीगल तरीके से लेके जाएं। तो दोनों हमने आपको इलीगल और लीगल तरीके। तीसरा तरीका भी मौजूद है। इमरान अहमद खान न्याजी वाला एजेंट पाकिस्तान में फिर रहे हैं, उनको पैसे दें, वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में आपका अकाउंट खोल देंगे, वहां से कनाडा ट्रांजैक्शन कर लें। नहीं, वो तो दुबई से भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। कहाँ से? दुबई से कनाडा। लेकिन दुबई की गवर्नमेंट पूछेगी ना क्या? जब टैक्स हेवन से पैसे आएंगे तो मुतलका गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि पैसे कहाँ से आए हैं। हाँ, इसीलिए तो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड बनाई गई थी दादाजी। नहीं, कैनेडियन गवर्नमेंट पूछेगी कि दुबई से आप क्यों पैसे लाए, तो आप दुबई में नौकरी कर रहे हैं। अल्लाह खैर सलाह, मैं तो इसके पस मंजर में कहा है जी बिल्कुल। आप कहिएगा मैं उत्थे जी सारी उम्र नौकरी करता रहा, मैं वेखो कमाई की मेरी तनख्वाह होंगी सी बस। लेकिन मसला नहीं हल होगा इससे। और टैक्स पेड होंगे आप, वहां पे टैक्स भी आपका कटता होगा दादाजी। यार दुबई में नौकरी कर रहे हैं, केस डिफरेंट है। इमरान अहमद न्याजी ने तो पूरी उम्र कोई नौकरी नहीं की थी तो उन्होंने तो जस्टिफिकेशन देनी पैनी सी, बाबे भाई ने देनी पैनी। एक बात आखिरी कहने की इजाजत दीजिए। एक बंदा दुबई में 10,000 दिरहम की मुलाजमत कर रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा, वो खाता पीता भी है और वो $3,00,000 ले आता है दिरहम, तो पूछा जाएगा दादा तो वो 24 साल से रहा है ना यार दादाजी इतने पैसे नहीं इकट्ठे होते। 24 साल से कर रहा है ना यार, 25 साल से। हाँ, इतने नहीं इकट्ठे होते, हो जाते हैं जी। ठीक हो गया जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग मुझसे गिला करते हैं कि हमारे सलाम दुआ और विशेष दादाजी तक नहीं आप पहुंचाते, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि दादाजी तक आपका तमाम सलाम दुआ मैं साल के पहले दिन पूरे साल का एडवांस पहुंचा देता हूँ। एडवांस काम
کیونکہ وہ پھر ادھار والا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میسج میاں محمد طلحہ مراج, پی آئی بی ٹی ایل آل ٹائم لو پر ہے. بھائی نے کہا تھا یہ جائے گا نیچے, ابھی اور نیچے جائے گا. میں نے تو 3 روپے کا خواب دیکھا ہوا ہے. جائے گا نیچے. یہ آل ٹائم لو کا کیا مطلب ہے, کتنے پہ ہے؟ میرا خیال ہے دادا جی اس میں جو لاسٹ ٹک لگی ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ 5 روپے کچھ پیسے کی لگی ہے. 3 روپے 60 پیسے کا میں نے خواب دیکھا ہوا پی آئی بی ٹی ایل کا. جی اس میں 5 روپے 88 پیسے پہ کلوزنگ ہوئی ہے. 3 روپے 60 پیسے میں خواب ویکھے, اور میں پھر کوئی 20 لاکھ خریدنا جا رہا ہے, اسی طرف جا رہا ہے. پیس تیز رکھ رہی ہیں دادا جی. بسم اللہ. اچھا جی, سیف حق پوچھتے ہیں دادا جی, ڈالر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 200 روپے پر آئے گا جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا؟ یہ 180 پہ آئے گا. دادا جی آپ سر کے اتنے بڑے فین ہو گئے ہیں. اس ملک میں رہنا ہے تو سر جی کے فین ہی ہو گئے دادا جی. سر جی نے کہا 180 پہ آئے گا تو آئے گا, جب کہہ دیا تو آئے گا. نہیں دادا جی اتنا نہیں نا, اتنا تو نہیں کہ کہہ دیا تو آ جائے گا. جب کہہ دیا تو کہہ دیا بس. ٹھیک ہے جی. ڈالر آپ کہتے ہیں کہ نیچے آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. ساؤنڈز گڈ. پریشان نہیں ہونا. جی ٹھیک ہے. ماجد افتخار وسیم بھائی, ہبکو نے کافی ڈس اپوائنٹ کیا, نو ڈیویڈنڈ. ریزن یہ بنی کہ گورنمنٹ نے اس سے 45% بجلی کم خریدی. بجلی کم خریدی تو ادائیگی بھی کم ہوئی, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا اس کو 15 ارب روپیہ ملنے لگا ہے, اور یہ 90 دن کے اندر اندر پیسے مل جانے ہیں. سو اگر ایک کوارٹر پہ نہیں دیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری بہت سے لوگوں سے انٹریکشن ہوئی, اتنا کیوں آپ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو گئے. اتنا ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آج سے 40-45 دن کے فاصلے پہ ستمبر کلوزنگ کھڑی ہے, اور ٹوٹل 4 مہینے پہ 2 کلوزنگ ہیں. دسمبر کی بڑی کلوزنگ بھی کھڑی ہے, اگست تو ختم ہو گیا, اب ہم ستمبر میں داخل ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے اتنا نہ گھبرائیں. کچھ لوگ دادا جی بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں. اسامہ شیخ کہتے ہیں دادا جی جب ڈالر بڑھتا ہے تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, ڈالر سستا ہوتا ہے تو کوئی ریورس نہیں, کیوں؟ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, وہ تو آ گیا, بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یار یہ جو ہے نا بیسیکلی یہاں اس کے لیے ضروری ہوتی ہے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ جو کہ ڈنڈا پکڑ کے تو انہیں پوچھے. پاکستان کے اندر اس وقت عمران احمد خان نیازی کے باعث نہ کوئی صوبائی حکومت اسٹرانگ ہے اور نہ کوئی وفاقی حکومت اسٹرانگ ہے. سمپل از دیٹ. لہٰذا اتنی ویک حکومتیں, اور خاص طور پہ یہ کام صوبائی حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ پرائسز کو نیچے لانے کے لیے ڈنڈا چلائے. اور اس وقت پنجاب حکومت ہو, کے پی ہو, سندھ ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن پنجاب اور کے پی جو ہیں یہاں پہ پورا زور لگ رہا ہے اس پہ کہ کس طرح عمران نیازی کو واپس لایا جائے. اچھا اور جی. اس کے لیے ریاست کو بھی جو ہے وہ اپاہج کر دیا جائے. ملک کے اوپر بم مارنا پڑتا ہے تو مار دیا جائے, لیکن عمران احمد خان نیازی کو اقتدار میں واپس لایا جائے. اور تمام وسائل جو ہیں ان دونوں صوبوں کے وہ عمران احمد خان نیازی کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر جھونک دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پرائسز کم نہیں ہوں گی. میری بات سمجھ گئے ہیں نا جی. مارکیٹ فورسز اگر کمپٹیشن پیدا کر دیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, ادروائز اس کے امکانات کم ہیں ہوتے ہیں. تاہم ایک بات جو ٹیکنیکل اصول ہے وہ آپ مد نظر رکھیے گا کہ جب بھی کوئی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس وقت 90 سے 180 دن کے درمیان اثر آتا ہے, اور جب بھی کم ہوتی ہے تب بھی 90 سے 180 دن کے بعد اس کا اثر آتا ہے. تو ڈالر جو تھا وہ 240 کا جو ہوا تھا اور پھر واپس آیا ہے, وہ اگست میں ہوا تھا نا؟ جی نہیں, جولائی میں ہوا تھا نا. تو جولائی سے 3 مہینے گن لو, اگست, ستمبر, اکتوبر تک وہ قیمتیں نارملائز ہو جائیں گی. لیکن ہمارے ہاں جو دوسرا اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا جو خاص طور پہ کچن کو ہٹ کرے گا, وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اس وقت پاکستان کے اندر ایک تو بارش اور سیلاب کی وجہ سے ٹرانسپورٹ سسپینڈ ہوئی پڑی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 جو بہت ساری جگہوں کے اوپر جو کھڑی فصلیں تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں. بہت ساری فصلیں جو خراب ہوئی ہیں اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے اگلی فصل جہاں پہ سیلاب آتا ہے وہاں پہ بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ فصل تو تباہ ہو گئی نا جس نے ابھی ہارویسٹ ہو کے پہنچنا تھا. دادا جی مارکیٹ میں ٹماٹر 300, پیاز 400 روپے کلو, 450 ٹماٹر میں لے کے آیا. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میں لینا ہی نہیں. اور اب میں نے دیکھا جا کے تو ٹماٹو پیسٹ جو اس وقت مل رہا ہے میچلز کا یا دوسری 2-3 پارٹیوں کا, وہ سستا پڑ ہے ظاہر ہے ٹماٹر سے. ٹھیک ہے, تو ٹماٹو پیسٹ استعمال کر لیا جائے, نہ پر کی کوئی حرج ہے. جی, پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے میسج کیا علی رضا, آپ کا بھی یہی میسج تھا, وہ اسی جواب میں کور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. رضوان احمد ملک ایکسپیٹریٹ ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, بہتر آپ الگ سے میسج کر دیں تاکہ آپ سے تفصیلی بات ہو سکے. خرم شہزاد کہتے ہیں کون اور کیسے یہ میک شور کرتا ہے کہ ایک کمپنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ ہے ڈکلیئر کرے گی اپنا پروفٹ ایمانداری کے ساتھ؟ SEC سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو یوزلی سویا رہتا ہے, اور وہ جو اس کمپنی کا آڈیٹر ہوتا ہے وہ ایک کاپی آڈٹ کی تو ان کو دیتا ہے, ایک SECP کو بھی بھیجتا ہے. 200 کاپیاں جاتی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اس کی اسٹاک مارکیٹ میں تو 200 جاتی ہیں, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی دینے کا پابند ہوتا ہے SECP کو. SECP اس کی کاپی پڑھ کے اس کے اوپر اعتراض لگا سکتا ہے. اس لیے تو سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھرتی کیے جاتے ہیں تا آن کے کوئی بچونگڑا نہ آ جائے عقیل کریم ڈیڈی بھائی کا. دیکھیں کتنے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے بڑے. عقیل بھائی اندھا تو میٹھے چاول, اور وہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی پبلش کرنے کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, فیڈ میں بھی ڈیٹا میں نوائز ہوتا ہے, امریکی فیڈ میں بھی ڈیٹا ہوتا ہے, امریکہ میں بھی یہ نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ اس کمپنی کے اسٹیک ہولڈر ہیں, شیئر ہولڈر ہیں, تو آپ ایک عدد چٹھی SECP کو پا سکتے ہیں. اگر وہ اپنے اکاؤنٹ شیئر نہیں کر رہے تو آپ ایک چٹھی لکھ دیں اس کو کہ جناب یہ اپنے اکاؤنٹ شیئر نہیں کر رہا, پھر دیکھیے گا اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے. کروڑ دی ٹھوکتے جائے گی اس کو. اکاؤنٹ تو وہ شیئر کرتا ہے, لیکن اکاؤنٹ میں جو نوائز ہوتا ہے نا, ڈیٹا فیچنگ آپ اس کو کہتے ہیں, وہ تو بینک آف انگلینڈ کے ڈیٹا میں بھی ہوتی ہے, اور یہ حکام کرتے ہیں, یہ کی جاتی ہے. اس نے ڈیٹا فیچنگ کی بات نہیں کی, یہ کی ہے دادا جی, کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کون انشور کرے گا کہ کوئی کمپنی اپنا پروفٹ, اس نے صرف اتھارٹی پوچھی ہے, وہ SEC. ٹھیک ہے. اگر کوئی کمپنی جیسے اب دیکھیں نا, اس نے اپنا پروفٹ ڈکلیئر نہیں کیا, تو آپ میرا خیال یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون انشور کرتا ہے, تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے. SECP نے درخواست ٹھوکو کہ جناب اس کے اندر لکھ دیں کہ جناب اتنا انہوں نے پروفٹ کمایا ہے اور یہ ہوا ہے, ہمیں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. جی, پاکستان میں قانون سازی کی بڑی سخت ضرورت ہے. قانون سازی کی نہیں, پاکستان اوورلی جسے کہنا چاہیے کہ لیجسلیٹڈ ملک ہے. دنیا کے ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بے انتہا قانون سازی ہو چکی ہوئی, صرف اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, جو قانون ہم بنا چکے ہوئے ہیں, ہمارا قانون جو ہے وہ امریکہ کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی کاپی پیسٹ ہے. صحیح ہے, ظاہر ہے ہمارے تو سامنے CLA سے SECP بنا تھا. ٹھیک ہے نا, ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارا جو SECP جو بنا ہے وہ پہلے کارپوریٹ لا اتھارٹی ہوتا تھا, CLA ہوتا تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے بنا تھا. تو وہ کاپی پیسٹ مارا تھا ہم نے امریکہ کا. تو جتنے اسٹرانگ قوانین امریکہ کے اندر ہیں اتنے ہی پاکستان میں عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کروانے کے لیے ہم لا کے بٹھا دیتے ہیں AKT بھائی کے ایجنٹوں کو. اب دادا جی, عمل درآمد کروانے کے لیے تو AKT بھائی کے ایجنٹوں کو بٹھا دیتے ہیں, کوئی پیرلل میکانزم نہیں ہے جو ان کو بھی چیک کر سکے؟ نہیں, پیرلل SECP کے اوپر کوئی نہیں ہے. اور انسیکیور اتنے ہوتے ہیں کہ جب وہ ڈیٹا جو تھا وہ پاپا جونز والا جو تھا, وہ لڑکے نے اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے لیک کیا ہے, تو اس کو اٹھا کے اگلا انہوں نے چنگا سائیوں نے جا کے تویا تھا. انسیکیور اتنے ہوتے ہیں جی, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اگر گرفتار ہونا چاہیے تھا تو عامر احمد خان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا. اگر صاحب لوگوں کو اعتراض تھا تو وہ PRO ہے بیچارہ, اس سے تو ہر جرنلسٹ نے پوچھنا ہے, اور اس نے آگے سے یہی کہنا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, بتاؤں گا, میں پوچھ کے بتاتا ہوں. آپ نہیں, مجھے یہ بھی نہیں کہتا مجھے نہیں پتا, کہتا جی میں متعلقہ بندے سے پوچھ کے بتاتا ہوں. صحیح ہے. اور متعلقہ بندہ جتنی انفارمیشن اسے دیتا ہے وہ اتنی آگے پاس آن کر دیتا ہے. اسی کام کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. تو جہاں پہ عاصم باجوہ صاحب جو تھے, ویسے آپ نے دیکھا ہے وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بچوں سے نوازا ہے, بڑے صاحب کا صاحبزادہ, وہ راشد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. راشد
نہیان. اچھا ٹھیک ہے. جو نہیان فیملی میں پاکستان کا سب سے بڑا دوست سمجھا جاتا ہے. زیادہ بڑے لوگوں کی یاریاں سب سے زیادہ اس وقت جو پاکستان میں یو اے ای کی جو کیمپین چل رہی ہے ان کے حلال احمر کی سیلاب زدگان کے لیے، اور بلوچستان کو وہ فوکس کر رہے ہیں. ویسے بھی بلوچستان کو ہی فوکس رکھتے ہیں وہ، تاکہ کہیں گوادر نہ چل جائے. تو وہ جو چل رہی ہے کیمپین، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ راشد صاحب کی نگرانی میں چل رہی ہے. جی اچھا. تو ان کی دائیں سائڈ کے اوپر میچ دیکھتے ہوئے آرمی چیف کا صاحبزادہ بیٹھا ہوا، ماشاء اللہ. اس لیے انڈیا ہار گیا، انڈیا جیت گیا، پاکستان ہار گیا. دوسری سائڈ پہ انڈین بیٹھا ہوا تھا. وہ ہم نے نہیں کرنا پھر، ورنہ پھر وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ارسلان بیٹا غداری سے جوڑ دے گا نا. اچھا سمجھ گئے جی. چلو آگے چلو جی. نیکسٹ میسج کی طرف چلتے ہیں، اور نیکسٹ میسج دادا جی میرے پاس موجود ہے خرم کا. خرم سلیم کہتے ہیں دادا جی جب بھی پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آتا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر، پی ٹی آئی سکھی ہوتی ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے. کیا میں درست سمجھ رہا ہوں یا میری کیلکولیشن میں غلطی ہے؟ آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں. جب میں نے ایک اپنے ولاگ کے اندر فکرہ کہا تھا، میں اسے دہرائی دیتا ہوں. جب پی ٹی آئی کو تکلیف ہونی شروع ہو، ان کی باکیں نکلنا شروع ہوں، ان کی چیخیں نکلنا شروع ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. واہ دادا جی، اس حکومت میں اتنا آپ نے اینڈ کر دیا. ویسے جو فکریں آپ نے تخلیق کی ہے نا، لمحے موجود میں جو جرم کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یوتھیوں میں جلول قوبل جالیا، اور ان کو موت نہیں آنی جب تک اپنا سارا. اب یہ چوتھا فکرہ ہوا ہے کہ جب بھی یوتھیوں کی چیخیں نکل رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے اس خطہ ارض میں، یعنی کہ اس کائنات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہتری ہو رہی ہے. جی. ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی، وہ وین ڈال رہے ہوں گے، نچ کے وین پا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. بس یہ بات آپ نے میری غور طلب، مطلب کہ انفارمیشن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یوتھیوں کا رونا سنیں تو سمجھ جائیں کہ یار کو پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہونے. کتنا آسان کر دیا عمران خان نے ہمارے لیے، سمجھنا کتنا آسان کر دیا. جی. اور اسی پہ شاعر نے کہا تھا کیا ابھی تو فکرہ سادہ ہی ہے نا، سمجھ کر لو مت کہ نہ لئیدا کہ لیکن سم تھنگ رانگ. جی سم تھنگ رانگ. یس. ریاست علی کا میسج ہے دادا جی وٹ از یور اوپینین آن پاک سزوکی شیر. میرا تو بہت برا اوپینین ہے. میرا بھی بڑا میرا ہی برا اوپینین ہے. اپنا چوس کے کھا گئے پاکستان کا آٹو موبائل سیکٹر جو ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے یار، یہ آلٹو اب بھی کچھ لوگ خریدتے ہیں. ویسے ان لوگوں کی عقل کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون. سزوکی کی تو میرے حساب سے کوئی گاڑی بھی نہیں خریدنی چاہیے یار. آپ آلٹو کی بات کریں، خریدتے ہیں، اس میں چند لاکھ روپے ڈال کے آپ وہ ملائیشیا والی پروٹون لے سکتے ہیں، چند لاکھ روپے. اور پروٹون کا اور اس آلٹو کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پروٹون جو ہے وہ سیڈان گاڑی ہے، ڈگی والی گاڑی. ٹھیک ہے نا. آپ وہ پروٹون خرید سکتے ہیں. ایک اور بھی وہ چائنا دی، وہ کیڑی ہے کیجیے، کون سی؟ چنگان. چند لاکھ روپے مزید ڈال کے آپ چنگان لے سکتے ہیں. چنگان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پروٹون ٹائم ٹیسٹڈ اور مضبوط گاڑی ہے، میٹسوبیشی کی فریم کے اوپر بنائی گئی ہے. لیکن آپ ضمنی موضوعات پہ چلے گئے. آپ نے سزوکی کے متعلق ریاست پوچھا، آئیے نمبرز کی بات کرتے ہیں. نمبر 1 ای پی ایس نیگیٹو، پروڈکشن ارننگ پر شیئر نیگیٹو، پروڈکشن بند. ڈیویڈنڈ ٹکے گا نہیں، روپیہ نہیں دیا جون کلوزنگ پہ. جون کلوزنگ سب سے بڑی کلوزنگ ہوتی ہے. کیوں نہیں دے رہے بھلا؟ انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ روپے جو ہیں وہ زیادہ دے کے تو ڈالر جاپان لے جانا پڑے گا، تو وہ روک رہے ہیں. جیسے ہی روپیہ اسٹرانگ ہو جائے گا، ڈالر ویک ہو جائے گا، تو وہ پھر فوری طور پہ ڈیویڈنڈ ماریں گے، اپنا پروفٹ بھی نکالیں گے، آپ کو بھی دیں گے. تو ایسے چول لوگوں کے ساتھ بندے کو نبھنا چاہیے. آٹو سیکٹر اس وقت نہیں. اب ایسے کہتے ہیں دادا جی ہمارا روپیہ اتنا کیوں فلکچویٹ کرتا ہے؟ یہ تو بٹ کوئن بنا ہوا ہے. بھائی جان اس لیے فلکچویٹ کرتا ہے کہ آئی چندریگور روڈ کے اوپر یوتھیے بینکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال، اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان حکمران نہیں ہے تو پاکستان کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اس پہ بم مار دیں. تو اس لیے وہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کری جا رہے. کوئی اتنا بھی وطن دشمن ہو سکتا ہے، دنیا کی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملتی. اور وہ جو جاسوس لوگوں نے انسٹال کیے ہوتے ہیں نا، جاسوس جو انسٹال کیے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے گھٹیا قسم کے اقدامات نہیں کرتے، اتنے نکٹ طریقے سے اکانومی کو تباہ نہیں کرتے جس طرح پی ٹی آئی کے یوتھی اس وقت بینکنگ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. انڈیا کا جاسوس ہو نا اگر،
کلبھوشن یادو کو ہی آپ آئی چندری گڑھ روڈ کے کسی بینک کے ہیڈ آفس میں بٹھا دیں، اللہ کی قسم اتنی تباہی نہیں پھیرے گا جتنا یوتھیے پھیر رہا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کمال کر گئے ہیں آپ تو۔ لیکن فکرہ وہی ہے کہ جب بھی یوتھیوں کی چیخیں نکلیں تو سمجھ جائیے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو رہا۔ بہترین۔ جی، حیدر بٹ کا میسیج ہے، کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ دبئی جانے سے پہلے کون سی سکل ڈیولپ کرنا بہتر رہے گا؟ بٹ بہادر، دبئی جانے کے پروجیکٹ کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے یار، دبئی کی بجائے نا وہ یورپ کا ایک ملک ہے، کیڑا پلا ایک دو ملکوں کے نال ہے دادا جی، یار ایک تو اسپین ہو گیا نا، اسپین ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، چھوٹا جا ایک اسپین دے نال، اسپین کے ساتھ چھوٹا ملک وہ تو پرتگال ہے، پرتگال کی یار وہ کھل گئی یار، ہیں وہ ہیں ورک پرمٹ کھول گئے پرتگال کے، دبئی جانے سے بہتر ہے یار ادھر کی اسٹڈی کر لے، تیری مہربانی یار بٹ بہادر۔ جی، طلحہ معراج کہتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی سے MBA کرنا ٹھیک ہے؟ پرسپشن کمزور ہے، پرسپشن ویک ہے یار اس کا، حالانکہ وہ اسٹڈی اچھی کرواتے ہیں لیکن کامسیٹ کے لیول کی اسٹڈی کرواتے ہیں، لیکن ورچوئل یونیورسٹی کی اسٹرینتھ کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو سائنسز نہیں رہی، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ کمپیوٹر سائنسز رہی ہے، تو اس لیے کوئی اور دیکھ لیا جائے۔ جی اچھا جی، ماجد افتخار نے کہا کہ فرٹیلائزر کمپنیاں جو ہیں سپر ٹیکس کی وجہ سے ان کے پروفٹس ڈسٹرب ہوئے، کیا یہ بہتر ہو جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ سیلاب کے تناظر میں مجھے ڈر ہے کہ چاچو دوبارہ سے سپر ٹیکس کو کنٹینیو نہ کر دے، یہ بڑا بھیانک ہوگا اسٹاک مارکیٹ کے لیے اگر ایسا ہوا تو، لیکن جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یار ایک بات آپ نے غور نہیں کی، فرمائیے۔ اگے بھابو نچنی اتو ڈھولنا دی کڑکوٹ، مطلب تشریح؟ چاچو کو ایک تو شوق تھا دوروں کا، اوپر سے آ گیا سیلاب، ہاں ٹھیک ہے، اب چاچو روزانہ جناب ہیلی کاپٹر پکڑتا ہے اور کبھی وہ سندھ میں لینڈ کر جاتا ہے، کبھی بلوچستان میں لینڈ کر جاتا ہے، کبھی راجن پور پنجاب میں لینڈ کر جاتا ہے، چاچو نے کار چ پیر نہیں پایا اس تو بعد۔ جی 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 ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چاچو مارننگ واک کرنے بھی جو ہے وہ بلوچستان جاتا ہے وائنڈ اپ کرے جی۔ لیکن بات آپ یار اس بات کو دیکھیں کہ سمبولیکلی یہ بڑی اسٹرینتھ کی باعث ہے، کیونکہ نوست چھائی ہوئی تھی نا جو 4.5 سال ملک کے اندر، وہ تو لوگوں کو کے لیے کو پرسہ دینے کے لیے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں طلب کیا کرتا تھا، اگر کوئی مر جاتا تھا نا تو اس کو پرسہ دینا، افسوس کرنا، اور وہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ ہمیشہ چل کے ہم ان کے گھر جاتے ہیں۔ وہ تو اتنا جسے کہنا چاہیے بدطینت شخص تھا کہ وہ ان کو بھی اپنے گھر میں طلب کیا، گھر میں نہیں، نوست آ جانی تھی اس سے، وہ اپنا موکلین نے منع کر رکھا تھا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں طلب کیا کرتا تھا۔ چلو کوئی ایک تو سمبل ہمارا ٹھیک ہوا کہ ہمارا وزیر اعظم ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، یہی بڑی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آغاز ہوا ہے، آئندہ چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی، جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ مشینری جو ہے وہ موو کرتی ہے۔ وہی بات جو میں آپ سے پروگرام کے شروع میں شاید کہہ چکا ہوں، وہی کہ آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے 9999 کے اوپر ایک فنڈ لکھ کے SMS ضرور کریں، اس سے 10 روپے ادا ہو جائیں گے، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ 10 روپے کتنا میجک کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق۔ آمین دادا جی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔